अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सहाफ़त के बड़े नाम अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, हमारे साथ कोयटा से हमें ज्वाइन किया है हसन अस्करी साहब ने, और खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम दिया है, आखिरी बार याद दहानी कराई है टैक्स एमनेस्टी के हवाले से, और अब काउंट डाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं, तो जल्द अज जल्द अपने असासे डिक्लेयर करने का कहा है, और साथ ही साथ कौम से मदद की अपील भी की है। अयाज़ मीर साहब, माजी में टैक्स एमनेस्टी कितनी कामयाब रही है, कारगर रही है? कभी भी इतनी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं रही। सोच समझ के वो करते थे, जो जब शरीफ हुकूमतें थीं तो वो इन मामलों में बड़ी जो है दूरबीनी से काम लेते थे, और उसमें कुछ न कुछ हिकमत उनकी कार फरमा होती थी। लेकिन ये जो इन्होंने किए, इसका मेरे ख्याल इतना कोई खातर खा नतीजा तो बरामद हुआ नहीं है, कोई इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, और इसलिए शायद वज़ीर आज़म को कहना पड़ा है अब सिर्फ बातों से या उनकी तलकीन और नसीहत से काम हो जाए तो बहुत कुछ काम हो जाते अब तक, लेकिन अभी तक लगता नहीं है। उम्मीद रखें कि बहुत सारे हों और कहें जी ये हमारी जायदादें हैं, ऐसे ऐसे है और हम आ रहे हैं आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सलमान गनी साहब, कितना मुतासिर कर सकता है ये पैगाम इमरान खान का आवाम को, और क्या वाकई इस स्कीम के तहत टैक्स इकट्ठा होगा, कोई मदद मिलेगी? देखें, उन्होंने बात तो बड़ी दर्दमंदी से की है, और दो इश्यूज़ थे। एक तो उन्होंने करप्शन के हवाले से जो उनका अज़्म है कि जी जिन्होंने करप्शन किया उन्हें वो छोड़ेंगे नहीं, और दूसरी टैक्सेशन की बात है। बात ये कि पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने अपील किया है, पाकिस्तानी कौम तो हमेशा कुर्बानी देती है। कौम को जब अपील की गई, मुझे याद पड़ता है माजी की हुकूमतों के अंदर भी इस तरह की अपीलें हुई, तो कौम ने तो हमेशा अपना दर्द भी बांटा, अपना जो रोल है वो भी अदा किया है। मैं समझता हूँ कि कौमी ख़जाना अगर भरना है तो उन पे हाथ डालना चाहिए जिन्होंने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, जिन्होंने लूट मार की है। और अभी तक देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब को दोबारा फिर ज़रूरत महसूस हुई कौम से अपील करने की, तो ये भी देखें कि कौम किस सूरत हाल से गुजर रही है, कि अगर वो कौम से तवक्कुआत रखते हैं तो ज़िम्मेदारी का एहसास प्राइम मिनिस्टर साहब को भी होना चाहिए। इसलिए किसी कौम ने आपकी बात पर लब्बैक कहते हुए आपको अपनी ताईद और हमायत दी थी। अब ये तो नहीं होगा कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से वो बेचारे महंगाई की एक आग में जल रहे हैं, मसाइल बेतहाशा हैं, तो कौम तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस देती है, लेकिन जिस तबके से पैसा निकलवाना चाहिए, जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है, उनसे तो कोई पैसा वापस आता नज़र नहीं आ रहा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो बार बार जब करप्शन के खात्मे के हवाले से अज़म जाहिर करते हैं तो लगता है कि उनके अंदर एक जज्बा मौजूद है, वलवला मौजूद है। आउटपुट क्या है? असल चीज़ आउटपुट हो। बिल्कुल, आपने कहा कि कौम तो खुद मुश्किल का शिकार है, महंगाई की चक्की में फिस रही है। हसन अस्करी साहब, अवाम खुद मुश्किल में फंसी हुई है, क्या हुकूमत की इस मुश्किल का हल निकाल सकती है? हुकूमत की मदद करेगी एमनेस्टी स्कीम के हवाले से? देखिए, आज की जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है उससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि एमनेस्टी की डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने एक अपील की है, और इस ख्याल से अपील की है कि शायद उनकी अपील का एक अच्छा असर होगा और लोग जो हैं एमनेस्टी स्कीम में अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर देंगे ताकि आइंदा वो रिकॉर्ड पे आएँ। उसके अलावा उन्होंने आम जो टैक्स कलेक्शन है उस इशू को भी रेज़ किया है कि लोगों को टैक्स देना चाहिए। टैक्स ना देने का कल्चर तो हर मुल्क में होता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ये भी कोशिश की है कि उस मामले को भी उठाया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को, ज़ाती अपील को इस्तेमाल करके ये कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस एमनेस्टी का फ़ायदा उठाएं और टैक्सेशन की तरफ जाएं। अब वक्त साबित करेगा कि उनकी ये अपील किस हद तक मौसर रही है और किस हद तक आवाम ने उसकी तरफ ताउन किया है। जहाँ तक कीमतों के बढ़ने का ताल्लुक़ है, ये जो मामला आवाम पे जो प्रेशर है, ये एक डिफरेंट इशू है जिसका बजट से बराह रास्त हमें ताल्लुक़ नज़र आता है, लेकिन यहाँ बेसिक फोकस उनका यही है कि एमनेस्टी स्कीम किसी तरह कामयाब हो जाए। माजी में मुश्किलात का शिकार रही हैं, कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया है, अब देखना ये है कि इसकी परफॉर्मेंस पिछली दफ़ा से बेहतर होगी कि नहीं। तो बार बार आवाम से अपील की जा रही है एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, तो क्या खबर यही थी मुआशी पॉलिसी इस हुकूमत की? क्या मिन्नत समाजत करके टैक्स नेट को बढ़ाने का सोचा था इस हुकूमत ने?
खावर। खावर से शायद हमारा राब्ता नहीं हो रहा, कोशिश करेंगे उनसे राब्ता बहाल करें। अयाज अमीर साहब, मौशी पॉलिसी यही थी? नहीं, देखिए ना, चीफ इलेक्टेड लीडर हैं, अवामी लीडर हैं, तो वो एक अपील करना जो है अवाम को उनका हक है। हिकमत अमली भी तो कोई चीज़ होती है। और हिकमत अमली, नैब भी अपनी कार्रवाई कर रही है, बाकी भी है, चीज़ें सारी चल रही हैं, पर ये इस नीयत से एमनेस्टी स्कीम दी गई थी कि लोग जो जिन्होंने छुपाई हुई दौलत है वो सामने लेकर आएंगे। लेकिन हमारे जो मोटी गर्दनों वाले होते हैं वो बड़े समझदार लोग होते हैं, उन्होंने वो बेवकूफ़ी में तो जायदादें वो बनाई नहीं होती। तो उनका ये, अगर ये कोई आदमी सोचे कि एक वज़ीर आज़म साहब की नसीहत या तलकीन की वजह से वो सारे अपने एहसासात कर देंगे, मेरे ख्याल ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वो इतने, हमारे जो लोग पाकिस्तान के हैं जिन्होंने दौलतें बनाई हैं, वो इतने सादा नहीं हैं, और इतनी सादगी उनकी कभी माजी में पहले साबित नहीं हुई। अब अगर हमने उम्मीद लगाई हुई है कि उन पे एक मासूमियत का जो है एक पूरा जो है गिलाफ आ जाएगा और मासूमियत में सब कुछ कह देंगे कि हाँ मेरा गवाल मंडी में ये है और शादबाग में ये और गुलबर्ग में ये है, तो मेरा ख्याल है कि वो उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है, हकीकत थोड़ी कम है। अच्छा। लेकिन वही बात है कि देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल आज तक कुछ दिन 10 दिन रह गए हैं, लेकिन अब तक जो है कोई इतने खाते खुले नहीं। ठीक है, आपने उम्मीद की बात की। उम्मीद तो मिसाक के मईशत से भी जोड़ी जा रही है। अपोजिशन ने मशवरा दिया हुकूमत को मिसाक के मईशत के लिए, और अब देखने में ये आया है कि आज जो सेकंड अहम डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान ने आमादगी का इजहार कर दिया है इस मामले पर कमेटी बनाने में। तो सलमान गनी साहब, हमने देखा कि इससे पहले वज़ीर आज़म ये कहते दिखाई दिए कि मोदी के साथ बैठ जाऊंगा लेकिन इन लोगों के साथ मिलकर नहीं बैठूंगा, लेकिन अब कमेटी बनाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। कितनी अहम पेशरफ्त है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मैंने पिछले हफ्ते भी यही बात की थी कि आप वहाँ तो डेडलॉक तारी नहीं रखना चाहते, लेकिन जहाँ पे डेडलॉक है, अभी जब टैक्सेशन की बात हो रही थी तो मैं समझता हूँ कि कौम ने हमेशा कुर्बानी दी है। जब भी लीडरशिप ने उनसे मदद तलब की है तो कौम आगे बढ़ के अपना पेट काट के उन्होंने हुकूमत के हवाले किया है, रियासत के हवाले किया है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आखिर कोई ना कोई ऐसी वजह तो ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस कमिटमेंट से अपने जज्बात का इजहार करते हैं वो लोगों को किसी हद तक अपील करती है, लेकिन देखना यह है कि वो मुआशी टीम जिसने आपकी मईशत को आगे लेके जाना है, जिसने टैक्सेशन बेहतर करनी है, क्या उनके अंदर ऐसे लोग तो मौजूद नहीं है जिनके कारोबारी मकासद थे? और जिस तरह की इतलात आ रही हैं, देखिए बड़े बड़े बंदे, हफीज़ शेख साहब को ले आए, मिसर शेख साहब आ गए, और जो जिन लोगों को उन्होंने लिया है कि इनके पीछे कोई कारोबारी मकासद तो नहीं थे जो लोग इनको लेके आए हैं। चूँकि जवाबदेह, मैं हमेशा से कहता हूँ, जवाबदेह लीडरशिप होती है। कल को किसी ने ना हफीज़ शेख साहब को पूछना है, ना रज़ा जाफ़र साहब को पूछना है, ना शब्बर जैदी साहब को पूछना है इमरान खान साहब से। आज उनका पैगाम मुख्तसर था, जामे था, और अपील कौम से थी। जिस कौम से वो अपील करते हैं, मैं फिर वही बात कहूँगा कि उनकी हालत ज़ार का भी अदराक करना चाहिए और उन पे उतना लोड डालना चाहिए जितना कि वो लोड बर्दाश्त कर सकें। जहाँ तक मिसाक मईशत की बात है, अपोजिशन लीडर ने पहले खिताब में ये बात कही थी कि हम आपसे इस मामले में तावन करने के लिए तैयार हैं, और तकरीबन 1 साल गुजर गया कि बात ये कि ये शुरू में ही आप एहतसाब ज़रूर करें, एहतसाब की हम सब तायीद करेंगे, आप पकड़ें, इनकी गर्दनें नापें, इनके पेट में से लूटा हुआ पैसा बाहर निकालें। अभी तक आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए, और एहतसाबी अमल पे हम नहीं, मीडिया नहीं, सियासतदान नहीं, आपके वज़रा ही असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करे, हुकूमती कारकर्दगी पर भी जो असरअंदाज हो रहे हैं वो आपके ज़िम्मेदारान हो रहे हैं। अपोजिशन ने तो तनकीद करनी होती है। मिसाक मईशत पर कमेटी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम सियासतदानों को बैठ के मुल्क का, कौम का और मईशत का सोचना चाहिए, और इस पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है हसन अस्करी साहब, मिसाक मईशत की बात अब से नहीं हो रही, अपोजिशन बहुत पहले से कर रही है, और आसिफ अली जरदारी भी इस मामले पर एक पेज पे दिखाई दिए हैं। तो अब इस मामले पर कमेटी बना देना, ये आज की अहम डेवलपमेंट है कि इस मामले पर इमरान खान ने कमेटी बनाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। क्या इसमें नेक नियति दिखाई दे रही है या बजट पास कराने का कोई हुकूमती हरबा है? ये
دیکھیے جو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کو جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے اقتصادی چیلنج، بالکل، اور اقتصادی چیلنج اتنا بڑا ہے کہ حکومت اکیلی اس چیلنج کو میٹ نہیں کر سکتی، اس کے لیے ان کو دوسری پولیٹیکل فورسز، اپوزیشن پارٹیز، خاص کر بڑی پارٹیز کے تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کرتے رہیں، تو حکومت کی اچھی خاصی انرجی جو ہے اپنے ڈیفنس میں خرچ ہو جاتی ہے یا اپوزیشن پہ کاؤنٹر اٹیک کرنے پہ خرچ ہو جاتی ہے، اور جو عوام کے معاملات ہیں ان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ریئلائزیشن گورنمنٹ اور اپوزیشن میں ایکولی آ جائے کہ اقتصادیات اس ملک کا چیلنج ہے، دیکھیے اس وقت یہ گورنمنٹ ہے، آج سے چند سال کے بعد کوئی اور گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اگر ہم اپنی اقتصادیات کو اگلے 2-1 سال میں ٹھیک کر لیں، اور وہ جب تک تعاون نہیں ہوگا ٹھیک ہوگی، اور اس جب تک اقتصادیات آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک پاکستان کے ڈومیسٹک پالیٹکس کے آپشنز اور فورن پالیسی کے آپشنز کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں باہر سے اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہم فورن پالیسی میں کرنا چاہتے ہیں یا ملک کے اندر کرنا چاہتے ہیں وہ ہم آپشن ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن اگر اس معاملے میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں، یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی اور قوم کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے خاور، آپ کی جانب آؤں گی۔ اپوزیشن کو میثاق معیشت میں تو شامل کر لیا گیا ہے کمیٹی کی صورت میں، آج آمادگی کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، لیکن NTC میں شامل نہیں کیا اپوزیشن کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ عائشہ، ایک تو پہلے جو سوال پہلے چل رہا تھا ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ماضی کے اندر بھی اس طرح کی اسکیمز آئیں، لیکن اسکیمز آئیں جس طرح پچھلی حکومت نے بھی اپنے آخری ایام میں اسکیم لے کے آئے، کوئی 100+ بلین ان کو ٹیکس اکٹھا کیا، لیکن اس کے بعد خاموشی۔ اب یہ اسکیم تو آ گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح آج اپنے اسپیچ میں بھی کہا کہ میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، دیکھنا یہ نہیں ہے کہ یہ اسکیم کتنی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ اس جو ٹائم لیمٹ ہے، ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہے، ڈیڈ لائن اگر وہ ختم ہونے کے بعد حکومت میں اتنی ول پاور ہے کہ وہ لوگ جو اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا ڈیٹا اس وقت حکومت کے پاس موجود ہے، ان کے اوپر یہ ہاتھ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے، کیونکہ نیدرا نے بھی ڈیٹا دے دیا، SEC کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، FBR کے پاس کافی زیادہ تعداد میں وہ جی ان کے پاس بھی ساری کی ساری جو انفارمیشن موجود ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کون سال میں کتنی دفعہ ملک سے باہر جاتا ہے، کس کی کتنی جائیداد ہے، لہٰذا وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ ایک بے نامی جو قانون پاس ہو چکا ہوا ہے اس کے مطابق کافی سخت سزائیں بھی متعین ہیں۔ اب حکومت کا جو ٹیسٹ شروع ہوگا 30 جون کے بعد کہ وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے، دیکھیں میثاق جو معیشت کی آپ بات کر رہی ہیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہوتی ہے پالیسی اسی نے دینی ہے کہ کس طرح کے اس نے ٹیکسز لگانے ہیں، وہ اپنی عوام کے اوپر کتنا بوجھ ڈالنا چاہ رہے ہیں، ملک کی جو معاشی پالیسی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اندرون خانہ جو آپ کے اندرون ملک جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کو آپ نے کس طرح کی جو فیسیلیٹیشن آپ نے دینی ہے، وہ حکومت کا کام ہے۔ اب یہ ضرور بات ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کچھ چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر سیاست نہیں ہوگی، خام خواہ کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈریگ نہیں کریں گے۔ آپ نے بات کی نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کی، جی اگین وہ ایک نیا فورم بنایا گیا ہے، اس میں جو سب سے بڑی چیز کی ہے اس پہ جی میں وہی بات کروں۔ دیکھیں معاشی پالیسی حکومت کا کام ہے، حکومت نے چلانا ہے، یہ پرائم منسٹر پاکستان کا اختیار ہے کہ مجھے، آپ کو، ایاز صاحب کو، حسن عسکری صاحب کو، سلمان غنی صاحب کو، کسی سے بھی پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فائدہ ہو سکتا ہے ان کی ایڈوائس سے، میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی سے، تو وہ کسی سے بھی ایڈوائس لے سکتے ہیں، پاکستان کے کسی بھی ادارے کے سربراہ سے لے سکتے ہیں، لیکن ایونچولی جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ کنزیوم ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کا، کیونکہ پرفارمنس اب سال ہونے کو ہے، بجٹ آپ اپنا پہلا پیش کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ سے لوگوں نے پوچھنا ہے، میڈیا نے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیں جی حکومت کہاں کھڑی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسی معاملے پہ ایاز صاحب آپ کا پوائنٹ جاننا چاہوں گی، جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس سے پارلیمنٹ ارریلیونٹ نہیں ہو جائے گی؟ یہ کون سی کمیٹیز ہیں؟ یہ جو باڈیز بنائے گئے، انکوائری کمیشن، ہائی پاورڈ باڈیز بنائے گئے ہیں، نیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کی بات، نیشنل ڈیولپمنٹ، دیکھیے نا
اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس تمام کی تمام پہلے ہی بھرمار ہے کمیٹیز کی. آئی ایم ایف کا جو آپ نے ٹیکسیشن میجرز کی ہیں جو بجٹ میں اناؤنس ہوئی ہیں وہ تو کسی کمیٹی نے نہیں, وہ تو حکومت نے, حفیظ شیخ نے جو اکنامک ٹیم ہے اس نے وہ بنا دی ہے. آپ کو نیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی جو ہے اس کی بنانے, کاؤنسل جو ہے اسے بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور اس کاؤنسل میں اس کی نمائندگی کیا ہے؟ وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ نیشنل وہ جو ڈیفنس کمیٹی ایک بنا کرتی تھی یا سیکیورٹی کمیٹی بنا کرتی تھی, اس قسم کی یہ ہے. تو یہ صرف ایک نوعیت ہے ایک چیز کا کہ ہمارا حالات بہت اچھے نہیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کو بھی کمیٹی میں یا کاؤنسل میں ہونا چاہیے. تو اس سے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ عمل دخل اور اداروں کا ہے اور ہونا چاہیے, تو اس میں بھی ان کا جو ہے سہارا ضروری سمجھا گیا ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا جو نقشہ ہے اکنامک وہ تو بجٹ میں, اور جو آپ نے ٹیکسیشن میجرز پہلے ہی لگ چکے ہیں, جو آپ نے اپنا جو ریسورس بیس بڑھانا ہے, اتنے ٹیکس لگنے ہیں, 550 بلین تو آپ ایڈیشنل وہ پر ٹیکسیشن وہ تو آپ نے اناؤنس کر دیا ہے. تو اس پہ تو نیشنل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کاؤنسل نے کچھ نہیں کرنا, لیکن اس کا ایک احساس ضرور ہے کہ جب آپ ایسی کاؤنسل بنائیں گے, یہ نمائندگی ہوگی, تو اس کی سیریسنس کہہ لیجئے, ان اداروں کا اثر کہہ لیجئے, حکومت کا کمزوری سمجھ لیجئے, یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بات مساق معیشت کی ہو رہی ہے, اور اسی معاملے پر اگر دیکھا جائے سلمان غنی صاحب کتنی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ اپوزیشن نے مشورے تو بہت دی ہیں, شروع سے اس موقع پر ڈٹی رہی کہ مساق معیشت ہونا چاہیے, لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں پارٹی کے بڑے مل کر بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری جانب مریم اور بلاول سخت لہجہ استعمال کریں, حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں. تو کتنی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اپوزیشن اس معاملے پر؟ دیکھیں, ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ میرے خیال خاور گمن صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. اگر 3-4 روز پہلے اسلام آباد کی کیفیت دیکھیں تو حالت یہ تھی کہ نہ قائد ایوان کو تقریر کرنے دی جا رہی تھی, نہ قائد حزب اختلاف تقریر کر رہے تھے, اور ایک ٹینشن کی فضا تھی پاکستان کے اندر, ایک معاذرہ تھی, ایک کشمکش تھا, تناؤ تھا, مار دیں گے, مر جائیں گے. لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ 2-3 روز پہلے کوئی ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے اچھے بچوں کی طرح ایوان کے اندر کارروائی آگے چلاتے نظر آ رہے ہیں. قائد حزب اختلاف نے بڑے اچھے انداز کے اندر گورنمنٹ کو ٹارگٹ بھی کیا, بجٹ کو مسترد بھی کیا, مساق معیشت کی بات بھی کی. آصف زرداری صاحب نے بھی بہت پازیٹیو بات کی ہے, اور معاملات کچھ ٹھہراؤ کی طرف آئے ہیں. یہ خاور صاحب بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوا, کیا ہے, کوئی ایسا میسج گیا ان سب کو. اور میں ایک بات جانتا ہوں, دیکھیں جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے کہ ہر حکومت سے لوگوں کو اچھی توقعات ہوتی ہے کہ یہ حکومت آئے گی اور کوئی نہ کوئی ریلیف ہمیں ملے گا. خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں نا, ان کی تو ساری امید ہی 1 سال کے بعد بجٹ میں ہوتی ہے. لیکن حالت کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اور جس طرح کے انہوں نے اقدامات کیے, جیسے کہ ہم نے ایمنسٹی کے بارے میں بھی بات کی کہ اس طرح کے رزلٹس نہیں آ رہے, اس کا مطلب گڑبڑ کوئی کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہے. اور انہیں اپنی, خاور صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ انہیں اپنی ٹیم کی طرف دھیان کرنا چاہیے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ آج جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں پولیٹیکل لوگوں کا وی این بھی بروئے کار آنا چاہیے تھا. آپ سب کچھ ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرتے جاتے ہیں, اور میری ایک ریزرویشن ہے کہ ٹیکنوکریٹس جو ہوتے ہیں نا, یہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, یہ اپنا کوئی نہ کوئی رول بنا لیتے ہیں, اور یہ سارے وہی ہیں جو ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کو بھی مشاورت میں شامل کریں اور آگے کی طرف چلیں. اور کم از کم ایک بات جو سارے حالات سے میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ جی حکومت کی ذمہ داری ہے, معاشی, سیاسی, اقتصادی, انتظامی پالیسیز بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے, تو لوزر حکومت ہوگی. لیکن آج حالات پاکستان کے اس نیج پہ آ گئے ہیں کہ اگر کوئی حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی
تو پھر متبادل کے طور پہ عمران خان صاحب آئے تھے، تو اب حکومت ہی لوزر نہیں ہوگی بلکہ اپوزیشن بھی لوزر ہوگی۔ اچھا، آپ نے یہ بھی بات کی کہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایوان کا وہ میں سمجھتا ہوں خاور صاحب بتائیں گے کہ یہ جو 2-3 روز کے اندر اسلام آباد سموتھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن کچھ نہ کچھ ہوا حسن ضرور عسکری ہے۔ صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ حسن عسکری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جتنی بحث ہو رہی ہے الزام تراشی کے علاوہ عوام کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اسد عمر نے بھی بجٹ پر تنقید کی ہے۔ دیکھیں، اپوزیشن کا یہ ایک بنیادی رول ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کارروائی پہ تنقید کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پہ اپوزیشن کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے۔ اور میرا اپنا سچویشن کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب آخری اسپیچ ہوگی جس میں کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنینس جو ان اعتراضات کے جوابات دیں گے، آخری اسپیچ جس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے بجٹ کے اوپر، اس میں امید یہی ہے کہ چند ایک ٹیکسز، سارے تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن 1-2 ٹیکسز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو جائیں گے، ایک ریلیف کا امپریشن جو ہے وہ دینے کے لیے۔ تو یہ اس کی بحث کا ایک اچھا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا، اور یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اب اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی میں ٹھہراؤ آیا ہے، کسی نے ایڈوائس دی ہے یا خود ان کو ہوش آئی ہے، جو بھی ہے ایک اچھی بات ہے۔ جہاں تک آپ اس سے پہلے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کی بات کر رہے تھے، دیکھیں نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل میں 3 قسم کی نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل میں 3 قسم کی ریپرزنٹیشن ہے۔ سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، یعنی منسٹرز ہیں۔ اس کے بعد ایک بیوروکریٹک سٹرکچر کی ریپرزنٹیشن ہے، 4 فیڈرل سیکرٹریز اس میں بیٹھیں گے 4 امپورٹنٹ منسٹری کے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ کنسلٹیٹیو پروسیس کو ایکسپینڈ کیا جائے، کیونکہ اکنامک چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کنسلٹیٹیو پروسیس کو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ وہ چیز بھی دیکھ لیجئے کہ حکومت نے، پرائم منسٹر نے ایک اشارہ دیا ہے کہ شاید اپوزیشن سے بھی میثاق اقتصادیات کے حوالے سے کوئی بات چیت کر لیں۔ تو واقعی اگر یہ کنسلٹیشن کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس سے میرا خیال ہے اقتصادی معاملات کے متعلق ایک بہتر فیصلہ کرنے کی جو ہے امید بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے مطابق ٹھیک ہے، پروگرام میں ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی تھی میثاق معیشت کی، جس میں اپوزیشن کو شامل کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر حکومت اس معاملے پر بات کرے گی، لیکن دوسری جانب بیرونی قرضوں کی تحقیقات کے لیے ایک 12 رکنی کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور انہی لوگوں کے خلاف تحقیقات ہوں گی، جس کی سربراہی حسین اصغر جو کہ ڈپٹی چیئرمین نیب ہے انہیں دی گئی ہے۔ تو خاور، آپ کی جانب آؤں گی، اس کمیشن کے TORs کیا ہوں گے؟ جی مریم، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، آج نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے ان کے TORs میں۔ ایک تو یہی ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس کو اپنا کام کرنا ہے، ہر مہینے یہ رپورٹ دے گا، اور باقی تمام ہمارے جو محکمے ہیں، جس میں FBR ہے، جس میں SCCP ہے، جس میں FIA ہے، جس میں اکاؤنٹنٹ جنرل ہے، جس میں ہمارا ملٹری انٹیلیجنس ہے، ISI، یہ تمام اداروں کی اس کے اندر جو ہے ان کے ریپرزینٹیوز بیٹھیں گے اور وہ کام کریں گے۔ اب بیسیکلی جو بار بار ایک جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب کی، اصل کیا وجہ بنی کہ فوراً سے پہلے اسلام آباد کے اندر بالکل آرام ہو گیا، سکون ہو گیا، پارلیمان بھی بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ دیکھیں، جب بجٹ پیش ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے بجٹ والے دن اور اس سے اگلے والے دن بھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمان اسپیشل نیشنل اسمبلی کے اندر بڑی شدید نعرے بازی اپوزیشن کی طرف سے کی گئی عمران خان صاحب کے اگینسٹ، وہ گو نیازی گو عمران گو، اور بھرپور نعرے وہاں پہ لگائے۔ اس کے بعد جب ایک روایت ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ بحث کا آغاز کرتے ہیں بجٹ کے اوپر، محترم شہباز شریف صاحب آئے تو پھر ان کو بھی بولنے کی اجازت نہ دی حکومتی بینچز کی طرف سے، وہ وہاں پہ جب بینرز اور نعرے بازی انہوں نے کرنا شروع کر دی، بینرز بھی جا کے دکھائے۔ ظاہر بات ہے اب وہ ان کو نہیں بولنے دے رہے تھے اپوزیشن والے، پہلے حکومت نے کہا اگر ہم نے نہیں بولنے دینا تو ہم آپ کو نہیں بولنے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف تو اس میں ہے بھی بڑی ماشاءاللہ، وہ کافی بھرپور انداز میں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ باقی جو کانسپیریسی تھیریز تو آپ اس پہ ہزاروں کر لیں کہ جی کسی پہ کسی جگہ کسی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو وہاں سے کوئی پیغام آیا کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اپنا کام کریں۔ دیکھیں، ہم آ چکے ہیں 21ویں صدی کے اندر۔ میں جو بار بار اپنے اس پروگرام میں جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں نا، اب وہ زمانے گئے کہ کوئی کہیں چھپ چھپا کے کام کر آ کے تو آرام سے پتلی گلی سے نکل جائے گا، کوئی نہیں نکلے گا۔
آصف علی زرداری صاحب اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہیں. آپ کیا کریں, ہماری جو پارلیمان کے اندر ایک بڑی مقدس اور بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہم نے روایت بنا دی ہے کہ جی جتنا مرضی آپ کے اوپر سخت الزام ہو, آپ گرفتار ہوں, تو آپ پروڈکشن آرڈر جو ہے اس کے ذریعے آپ نے آنا ہے پارلیمان کے اندر, آپ کی حاضری جو اس کو آپ جو یہ ڈسکریشن اسپیکر کی آپ کو بلا دیں گے اور وہاں پہ آپ آرام سے جناب وہ اسپیچ کر دیں گے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے روح رواں زرداری صاحب جیل میں ہوں اور ان کے جو ممبران ہیں وہاں پہ آرام سے وہ چلنے دیں, تو وہ پارلیمان کی کارروائی کو تو وہ بھی بات مان لے گی, ان کو بھی بلا لیا گیا. تو یہی ہے ہمارے جو محترم سارے سیاستدان ہیں تو آج کل یہی گیم کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ احتساب کے اوپر کوئی کام رکنے والا ہے, یہ آنے والے دنوں کے اندر اور سخت چلے گا. جی ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں. سیاست کے گہرے سمندر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی کشتیوں کو نیب کے طوفان کا سامنا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو ابھی تک نیا پار لگتی دکھائی نہیں دے رہی, لیکن بظاہر مسلم لیگ نون دو کشتیوں کی سوار دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ پارٹی کے صدر شہباز شریف مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, جبکہ نائب صدر مریم نواز جو ہیں وہ حکومت گرانے کی بات کر رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ الگ الگ بیانیاں کیوں؟ ایاز امیر صاحب, کنفیوژن کا شکار ہیں یہ پارٹی پالیسی ہے یا کچھ اور؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ کوئی حکومت گرانے جا رہے ہیں, کوئی 200-250 بندہ تو کہیں اکٹھا کر لیں. ایک آدھ وہ جلسہ ہوا ہے جس کا بار بار ہم ذکر سن چکے ہیں, یہ ظفر بال میں بڑا جلسہ ہوا تھا, کون سا وہاں وہ ٹائنن سکوائر جو تھی وہاں پہ بھر گئے تھے. اب ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں جیسے ہانگ کانگ میں ہوا تھا, 1 ملین ہوا, پھر وہ دوسرے دن جو ہے وہ جو بعد میں ہوا اس میں چین جیسی حکومت کو وہ اور ہانگ کانگ جیسی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جس کے پیچھے چین کی حکومت ہے, شی جن پنگ ہے, ان کو اپنا اقدام واپس لینے پڑے. وہ تو ہے 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, کراچی سے لے کے لاہور تک ان سے 200-250 بندہ اکٹھا نہیں ہوتا. تو کیا خود کنفیوز ہیں یا عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ دو بیان. عوام جو ہیں بیچارے بڑے ہی سادہ ہوں گے, بڑے بے وقوف ہوں گے, پر ان کی کہانیوں کے پیچھے عوام کہاں سے آئے, عوام کیا کریں؟ عوام نے اپنی وہ مہنگائی اور روزگار اور اس کا وہ رونا ہے. کاروبار جو ہے جو مارکیٹوں میں جو بازار میں ہونا چاہیے وہ اس شدت سے نہیں چل رہا, یہ ایک حقیقت ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. تو عوام بے روزگاری جو ہے اس میں کمی نہیں آ رہی, کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, جو ایف ڈی آئی ہم کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی. یہاں کا جو سرمایہ وہی لگ رہا ہے جو کہ پہلے ہی مارکیٹ میں ہے, نیا سرمایہ کاری کوئی نہیں ہو رہی, ان کو دشواریاں ہیں. میں ابھی جس جگہ یہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ ایک وہ فوڈ چین والے ملے, وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں کوئی نئی برانچ کھولنی پڑے تو ہمیں 26 محکموں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, اور ہم اس حکومت سے ہم نے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ آئیں گے تو ہر چیز سمپلیفائی کریں گے, وہ تو بات ہوئی کوئی نہیں ہے. آپ نے بھی 2-3 کمیٹیوں کا تو ذکر ابھی اس پروگرام میں کر دیا ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھ سے تو اتنی گنتی کمیٹیوں کی ہو ہی نہیں پا رہی کہ کون سی کمیٹی ہے اور کیا کمیٹی. ایک ہی یہاں پہ اہم ہے, وہ جو حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹری میں, وہ جو کر رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ وہ سارا کچھ وہ بنا دیے. تو باقی مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور صدر صاحب صدر مسلم لیگ اسی بات پہ خوش ہیں کہ وہ اسمبلی میں آ رہے ہیں, گرفتار نہیں ہوئے, ان کی ضمانت جو ہے کینسل نہیں ہوئی. ایک بیٹے تو اندر ہیں لیکن ایک بیٹے جو ہیں جو ہونہار سمجھے جاتے ہیں, ہم نے واقفان حال سے سنا ہے کہ وہ بہت ہونہار ہیں, وہ باہر جا چکے ہیں. تو انہیں اور چیز کیا ہے, حکومت کہاں گرنی ہے, حکومت مشکلات میں ضرور ہے. اور سیڑھیاں جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو میں نہیں کہوں گا سیڑھیاں لگانے والے کون ہیں, وہ غلط بات ہوگی, لیکن وہ بھی تھوڑی سی پریشانی میں ہیں کہ ان سے کچھ بات ہو نہیں رہی. تو یہ جو ہیں آنیاں جانیاں اپوزیشن کی اور پیپلز پارٹی کی اور فلانے کی, ان کا کوئی بالکل بے معنی ہے, ایسا کوئی اثر ہی نہیں. ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب, اصل سیاست کون کر رہا ہے مسلم لیگ نون میں؟ ایک جانب شہباز شریف ہیں, ایک جانب مریم ہیں. دیکھیں مریم, اسی پروگرام کی وساطت سے ہم تقریباً 2 سال سے یہ کہتے رہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب کا بیانیہ اور ہے, شہباز شریف صاحب کا اور ہے, اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی بھی ایک صورتحال ہے. بات یہ کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ پارٹیز ہوں, ادارے ہوں یا خاندان ہوں, اختلاف رائے سب میں ہوتا ہے, اور پارٹیز نے کام تقسیم کیا ہوتا ہے.
کہ ماضی کے اندر شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کرتے رہے، سیاست نواز شریف صاحب کر رہے تھے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب نے پارلیمانی محاذ سنبھال رکھا ہے اور سیاست مریم نواز کر رہی ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آصف زرداری صاحب کچھ پیچھے آئے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں سیاسی جانشین ہیں اور وہ اگریسو سٹائل میں بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک ابھی کہا گیا کہ 200-250 لوگ نکلنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اور ساتھ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے مسائل زدہ ہیں، مہنگائی ہے، ادارے نہیں چل پا رہے، حکومت کی کارکردگی نہیں، تو یہ ایک خوفناک صورتحال ہوتی ہے کہ جی لوگوں کے اندر بھی رد عمل موجود ہے اور پارٹیز بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی۔ تو آصف زرداری صاحب نے جو کل ایک فکرہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ نہ ہو کہ جی پھر ہجوم باہر نکل آئے اور معاملات ہمارے کنٹرول میں نہ رہے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ پہلی دفعہ حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ اب لوزر صرف حکومت نہیں ہوگی بلکہ اپوزیشن بھی ہوگی، اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب وہ اپنی ہکے پکے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ جی ہم تو کہتے ہیں جناب، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، قومی خزانے کو پامال کیا ہے، معیشت کو بدحال کیا ہے، ان کو آپ ان کی پکڑ کریں، اور جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان سے کس حد تک آپ نے قومی سرمایہ۔ اور ایک بات میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس ملک میں سیاستدانوں سے زیادہ بیوروکریٹس نے لوٹا ہے، اور بہت سارے طبقات ہیں جنہوں نے اندھا دھند لوٹا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ معاشی ٹیم پہ بھی نظر رکھے کہ کون لوگ پاکستان کی معیشت پر کس طرح اثر انداز ہوئے۔ لہٰذا سیاستدانوں کے خلاف جو مرضی کریں، لیکن اگر اس کے اثرات آپ عوامی سطح پہ دیکھیں تو لوگوں کو اب اس چیز سے غرض نہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی کسی بڑی تحریک کے آثار نہیں ہیں، ہم نے بھی تحریکیں چلتی دیکھی ہیں، ابھی تو آپ کا بنیادی ایشوز پہ اتفاق نہیں ہے کہ کن نکات پہ آپ نے ہونا ہے۔ اے پی سی آپ کی بھی ہونے نہیں جا رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کی حکومت سے مطمئن ہیں اور توقعات لگائے بیٹھے ہیں۔ توقعات ان کی ختم ہو گئی ہیں، امید اور آس جو تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور لوگوں کے اندر ایک رد عمل موجود ہے۔ آج اگر یہ پارٹیز لوگوں کی آواز نہیں بنے گی تو خلا نہیں رہتا سیاست میں، کوئی اور آ جائے گا۔ ٹھیک ہے حسن عسکر صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ صدر شہباز شریف، نائب صدر مریم نواز، لیکن دیکھا گیا ہے شروع سے فیصلے نواز شریف ہی کرتے آئے ہیں۔ کل ایک اہم فیصلہ ہوا، ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی، اس کے پارٹی پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے اندر کہ کیا کرنا ہے، یعنی دونوں پارٹی سے میری مراد پی ایم ایل این ہے اور پی 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 ہے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس قسم کے فیصلے کرنے ہیں۔ دونوں میں یونینیمیٹی آف ویو انٹرنلی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹیز ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے پارٹی کے اندر معاملات بگڑے ہیں۔ پارٹیز ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں، لیکن انہوں نے کرنا کیا ہے، کس طرح یہ سچویشن کو ڈیل کرنا ہے، اس پہ یونینیمیٹی آف ویو نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک طرف سخت بیانات نظر آتے ہیں، دوسری طرف ماڈریشن کی صورتحال نظر آتی ہے، اور جب تک یہ انٹرنل ایشوز سیٹل نہیں ہوتے اس وقت تک کسی موومنٹ کے چلنے کے امکانات نہیں نظر آتے۔ اس کے علاوہ تحریک چلانے کے لیے ایک متبادل پروگرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں دونوں پارٹیاں جو بات تو کر رہی ہیں تحریک کی، کوئی متبادل پروگرام نہیں، صرف وہ ایک نوحہ پڑتی ہیں کہ اب حالات خراب ہو گئے ہیں۔ تیسری بات جو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ عوام میں جو موجودہ حکومت ہے اس سے ناراضگی ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ پرائس ہائیک ہوا ہے تو ایلینیشن تو ہے، لیکن وہ ایلینیشن ابھی تک کنورٹ نہیں ہے، لیکن حسن عسکر صاحب آل پارٹیز کانفرنس بھی متوقع ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا بن جائے۔ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آل پارٹیز کانفرنس اس لیے ریلیونٹ ہے کہ جب تک پی 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 اور پی ایم ایل این کوئی فیصلہ نہیں کرتے، مولانا فضل الرحمان یا چھوٹی پارٹیوں کی حیثیت کچھ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی بے چینی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جو 2018 کے جولائی کے ریزلٹس آئے ہیں الیکشن کے، اس کی وجہ سے وہ پولیٹیکل پاور سٹرکچر میں جو ایک بڑے طویل عرصے سے تھے وہ اس سے ناک آؤٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی سٹیک اس سسٹم میں نہیں ہے، جبکہ پی
پی پی پی کا بھی سٹیک ہے اس سسٹم میں جو چل رہا ہے, اور پی ایم ایل این کا بھی سٹیک ہے, اس کو اپنا ایک بہتر فیوچر نظر آتا ہے. لہٰذا یہ دو پارٹیاں جو ہیں چیلنج تو کرنا چاہتی ہیں عمران خان کی حکومت کو, لیکن اس حد تک چیلنج نہیں کریں گی کہ سسٹم کا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جائے, کیونکہ اس میں ان دونوں کا بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے, خاور آپ کی جانب آؤں گی. کل فیصلہ ہوا, نواز شریف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اس پارٹی میں فیصلے آج تک نواز شریف ہی کرتے آئے ہیں. تو نواز شریف کتنی دیر جیل میں رہیں گے, اس کا فیصلہ بھی کیا وہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, فیصلہ تو جو عدالت جیل میں رہنے کا نواز شریف صاحب کا وہ تو عدالت نے کرنا ہے. عدالت کے سامنے کیس یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا. اب لیکن مریم نواز بارہا کہتی آئی ہیں کہ ہم چاہیں تو کل ہی واپس آ سکتے ہیں اگر بات مان لی جائے. میں اسی طرف آ رہا ہوں جی مریم, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں لاہور سے, نواز شریف صاحب جیل کے اندر بالکل خوش نہیں ہیں. اپنی پارٹی کی جو طریقہ سیاست اپنایا ہوا انہوں نے باہر, اس سے ان کے جو سینئر پارٹی لیڈران ہیں ان سے ان کی جو بات بھی ہوئی ہے پچھلے ہفتے, وہ انہوں نے اپنے جو خدشات کا اظہار کیا ان کے سامنے. اب باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو صدر محترم ہے شہباز شریف صاحب, پارلیمان کے اندر انہوں نے 3 گھنٹے کی تقریر کرنے کا ریکارڈ بنایا, لیکن اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں تھا. ایک کام کی چیز وہاں پہ انہوں نے بات نہیں کی. وہ پھر ایونچولی انہوں نے کنکلوڈ یہی کیا کہ ہم حکومت 1 قدم ہماری طرف بڑھائے اور ہم آپ کی طرف 2 قدم بڑھائیں گے, جس طرح عمران خان انڈیا کے ساتھ کہتے ہیں. تو وہ تو پیار محبت کی باتیں کر کے چلے گئے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم جو صفدر صاحبہ ہیں وہ بالکل, دیکھیں ان کی مریم صفدر صاحبہ سے آپ 100 طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پہلے دن سے جو مریم صفدر کا ایک جو بیانیہ ہے نا کہ وہ ہے کائنڈ آف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ووٹ کو عزت دو, وہ بالکل ایگریسو موڈ میں ہیں, وہ مزاحمت کرنے کے موڈ میں ہیں. اب آنے والے دنوں کے اندر کیا پارٹی مریم صفدر کے ارد گرد اکٹھی ہوگی یا پھر شہباز شریف کے ارد گرد اکٹھی ہوگی, یہ وقت بتائے گا. لیکن شہباز شریف کے ارد گرد اکٹھی ہوگی, لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت جو پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ ڈیوائیڈ ہے. ظاہر ہے وہ اس کو پبلک تو وہ نہیں کر سکتے, لیکن ود ان پارٹی یہ ساری بات چیت چل رہی ہے. جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق واسطہ ہے, دیکھیں زرداری صاحب کے حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس عمر میں جیل میں نہیں رہا جا سکتا, لہٰذا کوئی موقع اگر ہو سکتا ہے کسی سطح کے اوپر تو اس کو کر لیا جائے. وہ اس اینڈ کے اوپر آپ کو اور چیزیں آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا, اور ایک زرداری سب پر بھاری پر اب ماضی کی یادیں بھی بھاری پڑنے لگی ہیں. اسی بارے میں بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی, جنہوں نے سب کچھ بھولنے کی استدعا کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ احتساب اور ترقی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ایاز امیر صاحب, کیا واقعی احتساب اور ترقی ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ 1 منٹ تو مجھے بات کرنے دیں. یہ کبھی آپ نے سنا ہے تاریخ ہند میں 47 سے پہلے کتنے لیڈران جیل میں گئے, گاندھی, نہرو, ابوالکلام آزاد, اور کسی نے طبی بنیادوں پہ ضمانت کی درخواست کبھی دی ہے؟ پوری نظیر آپ کو نہ پاکستان کی تاریخ, پاکستان میں کتنے لوگ گئے, ذوالفقار علی بھٹو موت کی کوٹری میں تھے, طبی بنیادوں پہ انہوں نے دی ہے. خواجہ حارث روز آ جاتے ہیں وہاں پہ, ان کی بھی وکالت شاندار ہے, کہہ دیتے ہیں جی ان کا علاج جو ہے یہاں پہ ناممکن ہے, کہیں باہر ہوگا. یہ لیڈر ہیں عوام کے, اور آپ توقع بنائے بیٹھے ہیں کہ ان لیڈروں کے پیچھے یہاں پہ لوگ آئیں گے. یہ تو انوکھے لیڈر ہیں. جیسا روپیہ ڈھیلا ویسے ہی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ڈھیلے. جہاں تک آصف زرداری صاحب کی بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب بلا دیں بھائی. 17 شوگر ملے ہیں, انہوں نے بھی چلنا ہے. اومنی گروپ ہے, انہوں نے چلنا ہے. وہ نواب شاہ کا, رتو دیرو کا, وہ جو لاڑکانہ کا, وہ سارا حساب, وہ بلاول ہاؤس کے خرچے چلنے ہیں, وہ سارا وہ ہے. جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جن کے نام پتہ نہیں, ہمیں نہیں آتے. کراچی میں جو وہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, ٹاور شاور بن رہے ہیں, تو وہ سب کو بلائیں, آگے کی طرف چلے. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جہاں تک احتساب اور یہ ہے نہیں چل سکتا, ان کا بالکل تشریح ٹھیک ہے.
एहतसाब की ये जो है सारी दुकान हट्टी जो है, जैसे पंजाबी में कैसे बंद करें और ओमनी ग्रुप चलता रहे, यहाँ पे शरीफों के कारखाने चलते रहे, पोल्ट्री से लेके पता नहीं कहाँ तक है, कोई हमें एक दिन कोई लिस्ट तो मुहैया कर दी जाए। यहाँ पे आपने शुरू किया जी टैक्स एमनेस्टी स्कीम, और जिनकी सामने है उन पे तो हाथ डाल ही नहीं जा रहे वहाँ पे, और जो है कि जिनके पास नहीं है वो आके वो बताएंगे या छुपाएंगे। जो सामने है उसका कितनी दौलत उनकी ओमनी ग्रुप की और कितनी दौलत इनकी वापस आ चुकी है। कभी कभी हम सुनते हैं ये वापस करने को तैयार हैं, मतलब ये कोई हमने इनको बेवकूफ़ समझा हुआ है कि ये वापस अपना ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो सलमान खान साहब, क्या वाकई सब कुछ भुलाना इतना आसान है? भुलाया जा सकता है? देखें, वो मैंने पिछले हफ्ते भी एक शेर पढ़ा था कि याद माजी के अज़ाब है यार, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म के तिब्बी मुआयने का जिक्र किया तो मिसाल भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी। क्या पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत की किस्मत में यही है कि पाकिस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर जेल यात्रा ज़रूर करे? ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के लिए। आखिर क्या वजह है कि 8 प्राइम मिनिस्टर जो है घर भिजवा दिए गए? इसका मतलब है कोई ख़राबी किसी सतह पे ख़ुद सियासी महाज पे भी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों की असल ताकत जो होती है लोग होते हैं, और सियासतदान बरसे इक़्तिदार आते हैं लोगों की तायीद और हमायत से, उनकी ताकत वहाँ से मिलती है। आज हालत ये है कि देखिए, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता था कि आज एमनेस्टी स्कीम पे उन्होंने खिताब किया। कितनी दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में आऊँगा, मैं पार्लियामेंट में बैठूँगा, मैं पार्लियामेंट की कारकर्दगी का जायज़ा लूँगा। किसी एक बात पे तो वो खड़े हों। मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस पार्लियामेंट से ताकत लेके आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उसे वक़्त देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह देखिए डिक्टेटरशिप की जब आप बात करते हैं तो वो उनके पीछे एक ताकत होती है, वो उस ताकत की बुनियाद पे आते हैं, और पॉलिटिशियन जो होते हैं उनकी ताकत लोग होते हैं। आज जिनकी ताकत की बुनियाद पे इमरान खान साहब इस्लामाबाद की मस्जिद इक़्तिदार पे पहुँचे हैं, ज़रा पीछे मुड़ के उनसे ये ज़रूर पूछ ले कि रिलीफ और रिलीफ किनको मिलता है। देखिए बात ये कि रिलीफ आज तक किनको मिला है कि आपकी क्या याशियाँ बंद हुई है। मैं एक बात जरूर करूंगा, यहाँ कहा जाता रहा कि जी साबिक़ चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 7 चीफ मिनिस्टर हाउस चला रहे थे, खर्चा था 68 करोड़, और आज का चीफ मिनिस्टर खर्चा है 76 करोड़। तो इस पे भी जरा इमरान खान साहब नोटिस लें, 7 चीफ मिनिस्टर हाउस कैसे चल रहे थे और एक का खर्चा कितना है। हसन अस्करी साहब, बात हो रही है कि एहतसाब और तरक्की एक साथ नहीं चलते। जरदारी साहब ऐसा कहते हैं, सियासी जमातें एहतसाब से गुरेजा क्यों हैं? देखिए, इसलिए गुरेजा हैं कि उनके अपने लीडर इसके अंदर फंसते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की हो, उसके लिए ऑनेस्टी का होना ज़रूरी है, ऑनेस्टी लीडरशिप के लेवल पे। इसका मतलब ये है कि करप्शन को आप टॉलरेट नहीं कर सकते। हाँ, आप इसको भूल सकते हैं अगर हमारे ये लोग जिन्होंने इक़्तिदार के ज़माने में अपने लिए फाइनेंशियल एम्पायर्स क्रिएट की हैं, अपनी फाइनेंशियल एम्पायर आवाम को दे दें, रियासत पाकिस्तान को दे दें कि ये आवाम की फ़लाह के लिए, जो शुगर मिल्स हैं इनकी इनकम आवाम की फ़लाह के लिए इस्तेमाल हो, हमारे जो बिलियंस और बिलियंस के बैंक अकाउंट हैं वो भी आवाम की खिदमत के लिए हो, फिर वो ये भूले जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि करप्शन चलती रहे और आप कहें भूल जाइए। ठीक है, ये भुलाया नहीं जा सकता। ख़ाबर वक्त की कमी है, आपका इस पर कमेंट चाहूँगी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा मरियम के अब वक्त आन पहुँचा है कि वो जैसे कहते हैं कि जिसने भी गाजरें खाई हुई हैं, जिसके पेट में मरोड़ है, उसका हमें पता लग जाए और उसको एहतसाब के सामने उसके जो कटहरा है उसमें खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि अब अगर इस पे भी इस वक्त भी कंप्रोमाइज़ हो गया तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्योंकि हम जिस तरह की जिस गुर्बत की ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, हमसे मुराद हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के बासी अब सबके सामने है। अब गुर्बत की लकीर के नीचे हम गिर रहे हैं, हमारे पास ना सेहत है ना तालीम है, दुनिया तो जरदारी साहब जितना मर्जी कहते रहे, नहीं भुलाया जा सकता, भुलाना इतना आसान नहीं है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.